हमारा रोज का अदालतों में चक्कर लगाना, शहर शहर जाना, केसेस में पेश होना, सब अवाम के सामने है। आज इस हुकूमत का जो फस्तायत का चेहरा है, सिर्फ वो दिखाने के लिए हम और हमारे सारे लीगल काउंसिल्स और अपोजिशन लीडर सेनेट यहाँ पर पेश हुए हैं। हमारे कारकुन जो 10 मई से जेलों के अंदर हैं, उनकी बेल्स नहीं हो रही। हमारी लीडरशिप, वजीर आजम इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद, हम क्या कहते हैं अदालतों से? हम क्या किसके लिए अदालतों में पेश होते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर कर रहे हैं। आप हमें फेयर ट्रायल दें, लेकिन यहाँ पर फेयर ट्रायल के हालात ये हैं कि हमारी जो साल के बाद जो हमारी जमानतें हुई थी, इस हुकूमत वक्त के पास इतना फालतू का टाइम है कि आज वो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ उन अदालतों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन जमानतों को चैलेंज करने आई है। एक एस्टीमेट इस बात का भी लगाया जाए कि 9 मई के बाद एक पार्टी को, एक लीडर को दीवार से लगाने के लिए किस तरह से इस फस्तायत से भरी हुकूमत ने रेड किए, अवाम के टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरह से उनके घरों पे रेड्स पर, हमें अदालतों में लाने ले जाने पर और इसी तरह की पिटिशंस करने पर और अवाम को दबाने पर इस्तेमाल हुआ, क्योंकि आपकी सारी तवज्जो सिर्फ तहरीक इंसाफ को, वजीर आजम इमरान खान को और हम जैसे कारकुनों को दबाने के लिए है। चैंपियंस ट्रॉफी से तो हम बाहर हो गए, लेकिन इस फस्तायत से भरी हुकूमत ने वुज़रा की आधी सेंचुरी कंप्लीट कर ली। इनके क्रेडिट पर अगर हम देखें तो आज सिर्फ ये है, वुज़रा की तादाद, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा करना, अपनी मर्जी के लिए 26वीं तरमीम पास करना, अपनी मर्जी के कवानीन लाना, या उसके अलावा तहरीक इंसाफ और वजीर आजम इमरान खान को दबाने की कोशिश करना। इस सारी चीजों के बावजूद और आप सबके ऊपर पीका एक्ट लेकर आना, आज जिस तरह की फस्तायत का मुकाबला 2 साल से तहरीक इंसाफ कर रही थी, अब हर तबका कर रहा है। और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम तो सह रहे हैं, हंस के सह रहे हैं, मुस्कुरा के सह रहे हैं, इनकी तरह रोना पिटना डाल के नहीं कर रहे। उसके बावजूद भी हम सिर्फ इतना कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत बचाने के लिए, मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए हमारा लीडर, हम सब खड़े रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। आप FIR करें, आप जेलों में डालें, या आप हमें अदालतें फिराएं, हम इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे। क्या किया कल आपने? एक ऑपोजिशन अलायंस को एक होटल के अंदर आप एक कॉन्फ्रेंस करने से घबरा रहे थे। पंजाब के अंदर आप हमारे कन्वेंशंस करवाने से घबरा रहे हैं। जलसा तो मीनारे पाकिस्तान पे बड़ी दूर की बात है, लेकिन मैं आज, जैसे मैं हर जगह चैलेंज करती हूं, एक सियासी वर्कर होने के नाते मैं ये चैलेंज करती हूं इस मौजूदा हुकूमत को कि आप तो करते हैं ना, कभी नारोवाल में जलसियां, कभी DG खान में जलसियां। आप एक सियासी वर्कर, मुझे किसी भी एक को सिर्फ मीनारे पाकिस्तान पर एक जलसा करने की इजाजत दे दें, रास्ते खोल दें, अवाम पे रेड ना करें, तो हम आपको बताएंगे कि मीनारे पाकिस्तान क्या 10 ऐसी जगह हम आपको भर के दिखाएंगे, क्योंकि अवाम सिर्फ एक लीडर के साथ खड़ी है, जिसका नाम है वजीर आजम इमरान खान। आप जिस हुकूमत पे कब्जा करके बैठे हैं ना, असल में उसका हकदार आपने जेल में बिठाया है, इसीलिए उसकी तस्वीर से डरते हैं, उसके नाम से डरते हैं, उसकी अदालत पेशियों से डरते हैं, उसकी फैमिली मीटिंग से डरते हैं। हमारी जेलें आपकी तरह 5 स्टार होटल्स नहीं थी।
ہمیں تو جیل مینولز کے لحاظ سے بھی آپ لوگوں نے کوئی سہولیات نہیں دی تھی، اور آج بھی جو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، کتابوں کا ایکسس نہیں ہے، ٹی وی کا ایکسس نہیں ہے، اخبار کا ایکسس نہیں ہے، اور جس طرح کے سیلز کے حالات ہیں اس کے باوجود بھی وہ ایک لیڈر مسکرا کر کہتا ہے کہ میں عوام کی حقیقی آزادی لیے بغیر نہیں آؤں گا، تو مان لیں آپ ہار گئے ہیں، اور وہ وہاں کھڑا ہو کر مسکرا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے عوام کے حق کی جنگ جیت رہا ہوں۔ پاسپورٹ لینے کے لیے وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے چلے گئے ہیں، 40 سے 50 ارب ان کے فگر کے مطابق یہ اگر گئے ہیں تو 40 سے 50 ڈالر کا سے چلا۔ دوسری طرف ہم بیکاریوں کی طرح 1 ارب ڈالر مانگ رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے اس حکومت کی یہ چاہے پورے خطے میں چکر لگاتے رہیں، ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے۔ یہ فارم 47 کی منتخب کردہ حکومت ہے جس کو نہ عوام کی پذیرائی حاصل ہے اور نہ ان کو انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پہ مانا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں نقصان کس کا ہوگا؟ ان کے تو سارے اثاثے باہر ہیں، یہ تو ملک سے جو لوٹ کھسوٹ کر لے گئے تھے، تو یہ ان کے تو جو گھوڑا ہے وہ تو چھپ، لیکن جو پاکستان کی عوام ہے وہ اصل میں وہ پس رہی ہے اور ملک کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ کل کا جو تحریک تحفظ آئین کی کانفرنس تھی اس میں شخصیت کا مظاہرہ کیا گیا، جس طرح سے جس جگہ پہ ہمارے یہ کانفرنس ہونی تھی اس کو سیل کر دیا گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی جو پیشنس کا لیول ہے، اتنی گھبراہٹ ہے، غیر محفوظ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ کہ یہ ایک کانفرنس کا انعقاد نہیں ہونا دیتے۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے؟ اس حکومت کی کوئی رٹ ہے؟ رٹ یہی ہے کہ آپ اس کو گرفتار کر لو، اس کو اٹھا لو، یہ کر لو، مقدموں میں پھنسا دو۔ اس کے علاوہ جو ملک کی بھلائی کے لیے وہ تو ان کے پاس کوئی نہ پلان ہے اور نہ کوئی ان میں کوئی وہ اخلاقی قوت ہے کہ یہ ملک کو آگے لے جا سکیں۔ کل ایک وزیروں کا ایک جرمٹ انہوں نے اپنی ایک نااہل حکومت کی کابینہ میں مزید اضافہ کیا ہے، یعنی کہ مزید وہ جو کشتی ڈوب رہی تھی اس میں مزید انہوں نے مسافر بٹھا دیے جائیں کہ یہ اگر اس کو کل ڈوبنا تھا تو یہ آج ڈوب جائے۔ ایسے لوگوں کو نوازا گیا ہے جنہوں نے کہ اپنے ضمیر کو بیچا، ایسے لوگوں کو نوازا گیا ہے جنہوں نے اپنے نظریے کو بیچا، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے نظریے کو، اپنی ضمیر کو بیچیں گے تو آپ کو یہ عہدے ملیں گے، ایسے عہدے جو کہ آپ اپنے ضمیر کو بیچ کر اور حاصل کریں، ایسے عہدوں پہ لعنت ہے۔ اور پاکستان کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا سرکس جاری ہے، اور ایسے حالات میں جب کہ ملک عوام مہنگائی سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور یہ جو ہے تو اپنی کابینہ کو 50 سے اوپر لے گئے ہیں، 50 کیا 100 بھی کر لیں، ان کی اخلاقی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک جعلی حکومت ہے، یہ وہ حکومت ہے جو کہ ایک سب سے بڑی پارٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے مینڈیٹ کو چرا کر اور یہ اقتدار میں آئی ہے۔ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان، جس کو انہوں نے پچھلے 1 سال سے زائد عرصے سے جیل میں ہوا ہے، انہیں ہر قسم کی تکالیف دی جا رہی ہیں، ان کو بچوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، ان کی وائف سے، بشرا بی بی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کو اور جیل مینول کے مطابق جو فیسلٹیز حاصل ہیں وہ ان کو نہیں دی جا رہی۔ ان کے مقدمات جس طریقے سے ہو رہے ہیں وہ اب سب کے سامنے ہیں، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، اور ابھی جو سندھ میں جس طرح کے لوگ سراپا احتجاج ہیں، ایسے حالات میں آپ اس لیڈر کو، واحد لیڈر ہے، واحد پارٹی ہے جو اس نے کہ اس ملک کے
عوام کو اور بالخصوص نوجوانوں کو اکٹھا رکھا ہوا ہے. یہ ایک وفاقی جماعت ہے, واحد جماعت ہے جو کہ وفاقی جماعت ہے. اگر اس سارے مسائل کو حل کرنا ہے تو اس مسائل کا حل جو بندہ قیدی نمبر 804 ہے, عمران خان ہے, وہی اس ملک کو اکٹھا کر سکتا ہے, اکٹھا رکھ سکتا ہے اور ایک خوشحالی کی طرف اس ملک کو لے جا سکتا ہے, کیونکہ سارے ملک کے اکثریت وہ عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھی اس ملک کو, جو موجودہ ہمارے حالات ہیں, جس طرح ہماری معیشت ہے, جس طرح ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام ہے, جس طرح سے ادارے چل رہے ہیں, اس سب چیزوں کو اور خوشحالی کی طرف لے جانے والا شخص ایک ہے, وہ ہے عمران خان. اس کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے پاکستان کے روشن مستقبل کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے, اور کچھ نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی ذاتی جنگ نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کے لیے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو ہماری ایک بار پھر ان جعلی حکومت سے یہی وہ ہے کہ اس ملک کو پہ رحم کریں. آپ نے بہت پیسہ بنانا تھا, آپ نے اب آئندہ نسلوں کے لیے بھی بنا دیا. آپ اس ملک پہ رحم کریں, اس ملک کے عوام پہ رحم کریں, آزاد اور شفاف الیکشن کرائیں. اور یہ جو الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے کہ تاریخ کا بدترین الیکشن کروایا, اور ریٹائر بھی ہو چکے ہیں لیکن باوجود اس کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہی واحد حل ہے اس ملک کو بچانے کا کہ ہمیں ایک صاف اور شفاف الیکشن کمیشن پہلے, اور اس کے بعد صاف اور شفاف الیکشن کمیشن الیکشن چاہیے. کیونکہ اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ نے پاکستان کو ایک فسطائی حکومت بنا دیا ہے. اس میں درجہ بندی جو ڈیموکریسی کی جو انڈیکسنگ ہے, اس میں ہم نیچے آئے ہیں اور وہ اتھارٹیرین سٹیٹس میں شامل ہو گیا ہے. ایسے حالات میں اس ملک میں کون سرمایہ کاری کرے گا, اس ملک میں کون ٹورزم کرے گا؟ تو یہ سارے چیزیں ہیں جس کو کہ پاکستان کے عوام نے بھی دیکھنا ہے, اور وہ لوگ جو کہ اس وقت فیصلہ سازی کر رہے ہیں کہ ان کو ملک کے مستقبل کو دیکھنا ہے, کیونکہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. کیس کی بینچ چڑھایا گیا, کوئی بات نہیں, اور کیس سماعت کے لیے منظور ہو گیا ہے اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے جب بھی لگتا ہے. لیکن ایک بات آج میں میڈیا کے آگے انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ راولپنڈی کی سڑکیں جو بند کی ہیں, خدا کے لیے میں نے ہمیشہ پاکستان کی, اسلام کی اور غریب عوام کی بات کی ہے. 3 ماٹو ہیں میرے: پاکستان, غریب عوام اور اسلام. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے, لوگوں کی زندگی جو ہے, لوگوں کے گھر بل آتے ہیں, گیس نہیں آتی, لوگوں کے گھر بجلی کے بل آتے ہیں, بجلی نہیں آتی, اور لوگوں کے پاس گھر دکانوں پہ گاہک نہیں جا رہے, لوگوں کے پاس مال نہیں ہے. یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کچھ غریب کا سیزن لگ جاتا ہے دکاندار کا. سو میری انتظامیہ سے استدعا ہے کہ یہ راولپنڈی کی سڑکوں کو کھولا جائے, اور باقی جو کیسز کے فیصلے ہیں, کیسز کے فیصلے تو عدلیہ نے کرنے ہیں, اور میں نہ 4 تاریخ کو پاکستان میں تھا, نہ 7 تاریخ کو پاکستان میں تھا. جو بھی عدلیہ فیصلہ کرے گی وہ سر تسلیم خام ہے. اچھا, یوسف صاحب, کل اپوزیشن کی وہ قومی کانفرنس ہوئی ہے, اس کے اندر آپ کو مدعو کیا گیا یا نہیں؟ مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. آپ مشورہ دیں گے تو پھر رابطہ کریں. 63,000 پاکستانی ملک چھوڑنے 1 مہینے کے اندر آپ اوورسیز پاکستانیوں کا کیس بھی کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کا کیس اب لگا ہوا ہے, ابھی اس کی تاریخ نہیں آئی, اور 63,000 سے بھی زیادہ پاکستانی اوورسیز ہیں. جو بھی فیصلہ تو عدلیہ نے کرنا نا, ہم نے تو اپنی درخواست کرنی ہے. ہم نے سماعت کے لیے درخواست دی ہوئی ہے, جو فیصلہ آئے گا وہ دیکھنا.